अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। ईद उल फितर के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का एक अहम डेलीगेशन अफ़गानिस्तान का दौरा कर रहा है और अफ़गान तालिबान की क़यादत के साथ मुलाकात करेगा। ये दौरा क्यों अहम है? क्योंकि इससे ये अंदाज़ा होगा कि क्या अफ़गानिस्तान की या अफ़गान तालिबान की जो इंटरनेशनल आइसोलेशन है वो कभी ख़त्म हो पाएगी और क्या दुनिया उन्हें कभी तस्लीम करेगी। आप इस एतबार से कह सकते हैं कि ये एक मेक और ब्रेक विज़िट है जो यूएन करने जा रही है। अब इसका पस मंज़र क्या है? इस साल फरवरी में दोहा में यूएन सेक्रेटरी जनरल ने अफ़गानिस्तान के हवाले से एक अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया था, जिसमें कम अज़ कम जो 25 ममालिक हैं, जो अहम स्टेक होल्डर्स हैं, जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिनके अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेक्स हैं, उनके जो स्पेशल एनवॉयज़ हैं ऑन अफ़गानिस्तान, उनकी मुलाकात हुई थी दोहा में। यूएन सेक्रेटरी जनरल भी वहाँ पे मौजूद थे। उसके अलावा उस कॉन्फ्रेंस में अफ़गान तालिबान की हुकूमत को भी दावत दी गई थी, लेकिन अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने ये कह कर के इनकार कर दिया था, क्योंकि यूएन ने जहाँ अफ़गान तालिबान को उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी थी, तो वहाँ पर जो अफ़गान मुखालिफ क़ुव्वतें थीं और जो ख़वातीन के हकूक़ की एक्टिविस्ट थीं, उनको भी उस कॉन्फ्रेंस में दावत दी गई थी। और दूसरा, अफ़गान तालिबान ये चाह रहे थे कि उनको बाकायदा तस्लीम किया जाए और एज़ लेजिटमेट जो गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान की, उसके तहत उनको उस कॉन्फ्रेंस में दावत दी जाए। और दूसरा, उनको एतराज़ उसके एजेंडे पर भी था, क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसका जो बैकग्राउंड ये था कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने एक स्पेशल कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किया था, जिसका मकसद अफ़गानिस्तान या अफ़गान तालिबान को कैसे डील करना है उसके हवाले से वो एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट चाह रहे थे। मसलन हर मुल्क की अपनी अपनी असेसमेंट तो है, पाकिस्तान किसी और तरीके से देखता है, रूस, चाइना, उनका एक अपना नुक्ता नज़र है, अमेरिका का एक अपना पर्सपेक्टिव है। लेकिन जो यूएन के सेक्रेटरी जनरल थे वो एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने एक स्पेशल एनवॉय अपॉइंट किया, जिसने पिछले साल नवंबर में कोई 18 सफ़ात पर मुश्तमिल पूरी एक इंडिपेंडेंट असेसमेंट दी। उसमें अपनी रिकमेंडेशंस भी दी कि कैसे एक तरफ अफ़गान तालिबान हुकूमत के साथ इंगेज किया जा सकता है, और दूसरा कैसे अफ़गान तालिबान को मजबूर कहें या उनको इस बात पर कन्विंस किया जा सकता है कि वो जो दुनिया की एक्सपेक्टेशंस हैं उन पर पूरा उतरें। वो बेशक इंक्लूसिव गवर्नमेंट के हवाले से हो, वो ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से हो, वो बच्चियों को तालीम की इजाज़त देने के से मुताल्लिक हो, अफ़गानिस्तान जो दहशतगर्दों की आमाजगाह दोबारा ना बने उसके हवाले से हो। तो एक पूरा एक रोड मैप उसके अंदर सजेस्ट किया गया, और उसमें एक रिकमेंडेशन ये दी गई कि इस काम को अंजाम देने के लिए एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की ज़रूरत है, और उसके लिए यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो अक़वाम मुत्तहिदा का एक ख़ुसूसी नुमाइंदा जो है वो अपॉइंट करे। अब जो अफ़गान तालिबान की हुकूमत थी उसको इस पर भी एतराज़ था, क्योंकि अफ़गान तालिबान का ये मौक़िफ़ था कि आम तौर पर जब यूएन किसी भी मुल्क में या किसी भी मुल्क के लिए स्पेशल एनवॉय अपॉइंट करता है, तो उसका मकसद क्या होता है कि वो मुल्क जो है अंदरूनी इख्तिलाफ़ात या एट कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ पर कोई तनाज़ा चल रहा है। अफ़गान तालिबान का ये मौक़िफ़ था कि अगस्त 2021 के बाद अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल है वो यकसर बदल गई है। अफ़गानिस्तान के अंदर एक लेजिटमेट गवर्नमेंट है और अफ़गान तालिबान उसकी नुमाइंदगी करते हैं, तो इसलिए जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसको अपना ख़ुसूसी नुमाइंदा अपॉइंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक ये जो एजेंडा, इस पर जो एतराज़ था अफ़गान तालिबान का, और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने जो अफ़गान तालिबान जैसे चाहते थे कि यूएन उनको उस तरह से ट्रीट करे, उस तरह से नहीं किया, जिसकी वजह से उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं की। लेकिन नेवरदलेस वो कॉन्फ्रेंस हुई, और उस कॉन्फ्रेंस के बाद जो बड़ा फ़ैसला लिया गया कि क्योंकि अफ़गान तालिबान ने शिरकत नहीं की थी, तो यूएन के सेक्रेटरी जनरल ने यही कहा कि फ़ैसला यही लिया गया है कि इसमें अफ़गान तालिबान की हुकूमत को ऑन बोर्ड लिया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनके साथ मशावरत की जाए, क्योंकि मकसद बुनियादी तौर पर जो सारे प्रोसेस का यही था कि किस तरीके से जो अफ़गानिस्तान की इंटरनेशनल आइसोलेशन है वो ख़त्म हो, और जो उसकी ह्यूमैनिटेरियन नीड्स हैं, जो इकनॉमिक असिस्टेंस होने चाहिए, और जो उनकी इंटीग्रेशन है इनटू द ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम या ग्लोबल इकॉनमी के अंदर, उसकी राह हमवार की जा सके। लेकिन ज़ाहिर है कि उसके लिए जो उस रिपोर्ट के अंदर रिकमेंडेशन भी दी गई है कि वो साइड बाय साइड चलेगा, कि कुछ जो शराइत हैं वो अफ़गान तालिबान की हुकूमत को मानना होंगी।
تو جب اس کے اوپر افغان طالبان نے شرکت نہیں کی تو اس میں یہی فیصلہ لیا گیا کہ اس کا جو مشاورت کا عمل ہے وہ جاری رکھا جائے گا اور افغان طالبان کی حکومت کے ساتھ انگیج کیا جائے گا. تو اسی سلسلے میں کہ افغان طالبان سے بات کرنے کے لیے عید کے بعد جو یو این کا وفد ہے وہ افغانستان جا رہا ہے اور وہ ان کو کنونس کرنے کی کوشش کرے گا کہ جو بھی اس وقت یو این سوچ رہی ہے اور جو باقی جو ممالک ہیں کہ کیسے افغانستان کی انٹرنیشنل آئسولیشن کو ختم کیا جائے، لیکن اس میں جو اہم شرائط آبویسلی جو یو این اور جو اس میں باقی جو ممالک شامل ہیں وہ چاہتے ہیں کہ افغان طالبان ان شرائط پر عمل کریں، مثلا انکلوسیو گورنمنٹ، اور خاص کر کے جو ایمفیسس ہے بیشتر ممالک کا کہ وہ جو خواتین کے حقوق ہیں ان کا احترام کریں اور جو بچیوں کی تعلیم کے اوپر افغان طالبان کی حکومت نے پابندی عائد کر رکھی ہے اس کو ختم کریں. اور جو میری یہاں پر جو سفارتی ذرائع ہیں یو این سے جڑے جو لوگ ہیں ان سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جب دوحہ میں فروری میں میٹنگ ہوئی تھی اور افغان طالبان نے اس میں شرکت نہیں کی تھی تو انہوں نے ایک موقع گنوایا، کیونکہ ان کے پاس ایک موقع تھا کہ جو عام ممالک کے ریپرزنٹیٹیوز وہاں پہ موجود تھے کہ وہ اپنا پرسپیکٹیو دیتے، کیونکہ اگر افغان طالبان چاہتے ہیں کہ ان کو تسلیم کیا جائے تو ان کو دنیا کے ساتھ انگیج کرنا پڑے گا. اور کیونکہ وہ انہوں نے موقع گنوایا اور یہ جو وزٹ ہو رہا ہے اگین جو ذرائع نے مجھے بتایا کہ یہ افغان طالبان کے پاس ایک اور موقع ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ وہ دنیا کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کی جو توقعات ہیں، جو ریزنیبل ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ماضی کے برعکس اب بہت کوئی بڑی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں افغان طالبان سے، صرف یہی توقعات ہیں کہ افغان طالبان اپنے آپ کو ایک ماڈریشن کی طرف لے کر جائیں اور کم از کم جو لوگوں کے وہاں پہ حقوق ہیں ان کا احترام کریں، بچیوں کو الاؤ کریں کہ وہ تعلیم حاصل کریں، خواتین کے وہاں پہ حقوق ہوں. یہ ایسے اقدامات ہیں جو ایک مشکل نہیں ہونے چاہیے افغان طالبان کے لیے. تو یہ جو وزٹ ہو رہا ہے جو مجھے ذرائع نے بتایا کہ یہ ایک موقع ہے اگین افغان طالبان کے لیے کہ وہ دنیا کے ساتھ کیسے انگیج کرنا چاہتے ہیں. اور انہوں نے خبردار بھی کیا کہ اگر افغان طالبان نے یہ موقع گنوا دیا، مثلا دنیا کے ساتھ انگیج کرنے کا فیصلہ نہ کیا اور جو دنیا کے کنسرنز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کا نہ فیصلہ کیا، تو پھر عین ممکن ہے کہ جو افغان طالبان کی حکومت کو کبھی بھی انٹرنیشنلی ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا. اور ٹائم انہوں نے کہا کہ بڑا کرٹیکل ہے، کیونکہ یہی جو سال ہے اس میں آئی تھنک امپورٹنٹ ہے کہ جو بھی پیش رفت ہونی ہے، کیونکہ اس سال کے آخر میں امریکہ میں صدارتی انتخابات ہونے ہیں. اگلی جو بھی حکومت آئے گی یو نیور نو، اینڈ اوور دا ایئرز، کیونکہ اب افغانستان کو اگست میں 3 سال مکمل ہو جائیں گے اور ہر گزرتے دن کے ساتھ ہر سال جو انٹرنیشنل اسسٹنس ہے جو افغانستان کو مل رہی ہے ہیومینیٹیرین اسسٹنس کے نام کے اوپر، وہ کم ہوتی جا رہی ہے. اور جو انٹرنیشنل اسسٹنس، ہیومینیٹیرین اسسٹنس افغانستان کو ملی ہے جب سے افغان طالبان اقتدار میں آئے ہیں، تو بہت حد تک جو افغان طالبان کو یہ مدد ملی ہے کہ جو بھی ان کے اکنامک ایشوز ہیں ان کو ٹیکل کر سکے. لیکن جب یہ ہیومینیٹیرین اسسٹنس ڈرائی اپ ہو جائے گی، جب ڈالرز کا انفلو نہیں ہوگا افغانستان کے اندر، تو پھر افغان طالبان کی حکومت کو اس طریقے سے چلانا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گا. تو کلیئرلی ایک چوائس جو یو این اور جو باقی ممالک ہیں تھرو یو این وہ افغان طالبان کو دے رہے ہیں کہ وہ اپنے موقف میں تبدیلی کریں، خاص کر کے کچھ جو ان کی پالیسیز ہیں اس کو ان کو چینج کرنا ہوگا. لیکن اگر وہ نہیں کریں گے تو مجھے ذرائع نے یہی بتایا کہ افغان طالبان شاید یہ آخری موقع ہوگا وہ، اور یہ موقع گنوا دیں گے، کیونکہ جو سارا ایک مقصد ہے جو یو این ایک کوشش کر رہی ہے، جو اسپیشل انوائے اپوائنٹ کرنا چاہتی ہے کہ دنیا جو ہے افغانستان کو نہ بھولے، لیکن سم اور دی ادر جو افغان طالبان ہیں وہ اس کا غلط مطلب لے رہے ہیں. اب دیکھنے والی یہ بات ہے کہ کیا افغان طالبان اپنے جو رویے میں کوئی نرمی لائیں گے. جو خبر ہے، جو اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ جو افغان، ویسے بھی کوئی بھی گورنمنٹ ہو اختلافات تو ہوتے ہیں، اور جو افغانستان کی جو قیادت ہے اس میں بھی اس حوالے سے اختلافات پائے جاتے ہیں. مثلا 2 طرح کے گروہ ہیں، ایک وہ جنہوں نے دوحہ میں امریکیوں کے ساتھ نیگوشیٹ کیا، دنیا کے ساتھ کمٹمنٹ کیا، اس میں ملا عبدالغنی برادر ہیں یا جو موجودہ ان کے پرائم منسٹر ہیں یا باقی اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے انگیج کیا آؤٹ سائڈ دا ورلڈ. اور ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، اور شاید ان کی جو انگیجمنٹ تھی ود دی آؤٹ سائڈ ورلڈ اسی وجہ سے لوگوں کو یہ دھوکا ہوا، اور لوگوں کو انیشلی یہ لگا کہ اس دفعہ جو طالبان آئیں گے تو یہ پہلے والے طالبان نہیں ہوں گے،
انہوں نے ماضی سے سبق سیکھا ہے. اور وہ کیوں یہ کہہ رہے تھے؟ کیونکہ ان کی انٹریکشن جو دوحہ میں ان کا پولیٹیکل آفس تھا جن لوگوں سے ہو رہی تھی، وہ یہی ایشورنسز دے رہے تھے کہ اب جب افغان طالبان دوبارہ اقتدار میں آئیں گے تو وہ پرانے والا نظام نہیں لے کر کے آئیں گے. لیکن جب وہاں پر گورنمنٹ بنی تو ایک تو کابل کے اندر حکومت ہے، لیکن اصل جو طاقت کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاور سینٹر ہے وہ تو قندھار میں موجود ہے، جہاں پر طالبان کے سپریم لیڈر ہیبت اللہ اخونزادہ ہیں. انیشلی یہ کنسرن پایا جاتا تھا کہ ہیبت اللہ اخونزادہ کو ملا عمر نہیں تھے. ملا عمر ایک لیجنڈری کیریکٹر تھے، ان کا بہت زیادہ انفلوئنس تھا. تو کہا یہی جاتا تھا کہ شاید جو کابل میں افغان طالبان کی قیادت بیٹھے گی، جو روزمرہ کے امور چلائے گی، وہ ڈومینیٹ کر جائے گی اور ملا ہیبت اللہ اخونزادہ جو ہیں وہ اتنے انفلوئنشل نہیں ہوں گے. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ ملا ہیبت اللہ اخونزادہ جو ہیں ان کی گرپ جو ہے وہ نہ صرف افغانستان کے باقی معاملات بلکہ ہر جو حکومتی معاملہ ہے اس کے اوپر بہت سٹرونگ ہے. اور اس کے حوالے سے جو کئی انٹرنیشنل ایکسپرٹس بھی ہیں، جو ڈپلومیٹس بھی ہیں، وہ کافی تعجب کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جو پبلکلی کبھی سامنے نہیں آتا، اتنی لو پروفائل اس کی لائف ہے اور اتنا جو سٹرونگ کنٹرول ہے پوری گورنمنٹ کے اوپر، یہ ایک انتھنکیبل سی بات ہے. تو وہ الٹیمیٹلی جو ہارڈ لائنرز تھے ود ان دی افغان طالبان رینک، جن کو ریپرزینٹ ہیبت اللہ اخونزادہ کرتے ہیں، تو انہوں نے ڈومینیٹ کیا. انیشلی جو کمٹمنٹس کی تھیں افغان طالبان کی قیادت نے جو دوحہ میں موجود تھی کہ ہم بچیوں کو اجازت دیں گے کہ وہ تعلیم حاصل کریں. جب پہلی مرتبہ جب اقتدار میں آئے تھے اگست 2021 میں، تو جو ونٹرز کے بعد سکول اوپن ہوں گے تو اس میں اجازت دے دی جائے گی. لیکن جب ونٹرز ختم ہوئے تو ہیبت اللہ اخونزادہ کی طرف سے جو فتوے جاری ہوئے تو اس میں انہوں نے کمپلیٹلی بین کر دیا جو خواتین کی تعلیم تھی، جس کی وجہ سے پھر انٹرنیشنل کمیونٹی اور افغان طالبان کے درمیان ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ بڑھنا شروع ہوا. اور وہ ایک موقع تھا، اور اس وقت پاکستان بھی بڑا کین تھا کہ اگر اگست 2021 میں اگر افغان طالبان آئے تھے اقتدار میں اور مارچ 2022 میں اگر وہ بچیوں کو تعلیم کی اجازت دے دیتے تو شاید وہ ایک موقع تھا کہ وہاں پر جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ کہیں نہ کہیں اس طرف ضرور بڑھتی کہ افغان طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے. لیکن جو افغان کی جو مرکزی قیادت ہے انہوں نے جو فیصلے لیے، اس کے بعد وہ جو انٹرنیشنل ریکگنیشن ہے وہ بہت دور چلی گئی. اور اب معاملات جو ہیں اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ یو این فائنلی اپنا ایک ڈیلیگیشن بھیج رہا ہے افغانستان کے اندر جو ان کے ساتھ میک اور بریک ٹاکس کرے گا. اب اس بیک ڈراپ میں جو کچھ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں کہ جو ماڈریٹ فیکشن ہے افغانستان کے اندر، جو افغان طالبان کی، وہ ایک دفعہ پھر کوشش کر رہے ہیں افغان طالبان کی جو قندھار میں بیٹھی قیادت ہے کہ وہ اپنے رویے میں تبدیلی کریں. اور اس سلسلے میں کئی جو افغان طالبان کے رہنما جو ماڈریٹ ہیں وہ ویسٹرن کیپٹلز کے جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ جو طالبان کے امیر کو اور جو ہارڈ لائنر ہیں ود ان دی افغان طالبان رینک ان کو منایا جائے کہ کم از کم جو بچیوں کی تعلیم پر پابندی عائد کر رکھی ہے اس کو جو ہے پابندی کو ختم کیا جائے. اب کیا جو ماڈریٹ فیکشن ہے ود ان دی افغان طالبان رینک وہ کامیاب ہو پائے گا؟ ابھی تک کی جو آئی تھنک جتنی بھی ہسٹری ہے یا جو ٹریک ریکارڈ ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ الٹیمیٹلی جو ہیبت اللہ اخونزادہ ہیں وہ ڈومینیٹ کریں گے. حال ہی میں ایک جو آڈیو بیان بھی لیک ہوا تھا ہیبت اللہ اخونزادہ کا، جو بعد میں کہا گیا کہ نہیں وہ 1 سال پرانا تھا، بٹ نیورتھلیس اس میں جو کلیئرلی پالیسی ڈائریکشن تھی وہ بڑی واضح تھی کہ جو افغان طالبان ہے یا جو ان کی مرکزی قیادت ہے وہ بیرونی دنیا کے دباؤ میں آ کر اپنی جو پالیسی ہے اس کو وہ تبدیل نہیں کریں گے. اور جن خواتین کے حقوق کی بات مغرب کرتا ہے اس سے جو افغانستان اور افغان طالبان کی مرکزی قیادت ہے وہ بالکل بھی یقین نہیں رکھتے. اور ہیبت اللہ اخونزادہ نے یہاں تک کہا کہ 20 سال ہم نے غیر ملکی افواج کے خلاف جنگ لڑی ہے اور اگلے 20 سال بھی ہم ان کے خلاف اس طرح کی لڑائی لڑ سکتے ہیں. اگر تو یہ ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے تو پھر تو کلیئرلی جو کوشش یو این کر رہا ہے کہ افغان طالبان کی اور افغانستان کی ری انٹیگریشن ہو انٹرنیشنل سسٹم کے اندر، تو وہ تو کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. اور جو مجھے بھی ذرائع نے بتایا کہ اس وقت جو ایشوز چل رہے ہیں افغانستان کے ایون ود دا نیبرنگ کنٹریز، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ افغان طالبان اپنے رویے میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کریں گے. بٹ نیورتھلیس جو ماڈریٹ طبقہ ہے ود ان دی افغان طالبان رینک وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں اپنے رویے میں تبدیلی کرنی چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو نقصان افغان طالبان کی حکومت کو ہوگا، اور اس طریقے سے انٹرنیشنلی آئسولیٹ رہیں گے
تو ملک کے اندر جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے وہ مزید گمبھیر ہوگا، لوگوں کے لیے مسائل بڑھیں گے، اور اگر اس طرح سے مسائل بڑھیں گے تو ایک وقت ضرور آئے گا کہ پھر افغان طالبان کو ود ان افغانستان ایک ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لیکن جو مرکزی قیادت ہے افغان طالبان کی، شاید وہ ابھی بھی کنونسڈ ہے کہ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ باہر کی دنیا کیا سوچتی ہے، جو ان کی انٹرپریٹیشن ہے شریعہ کی وہ اس کے مطابق اپنے ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ان تمام موضوعات کے حوالے سے آپ کو بر وقت اور مستند اطلاعات ملتی رہیں۔ فی الحال مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔